अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में एहतजाज शुरू हो गया है और वो मुनाजिर देखे गए हैं जो इससे पहले शायद पाकिस्तान में नज़र ही ना आए हों। लाहौर में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कैंट में कोर कमांडर के घर के सामने एहतजाज किया, रावलपिंडी में GHQ के सामने और मरी रोड पर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, पेशावर में एटमी धमाकों के हवाले से बनने वाले यादगार के सामने मुजाहिरीन ने जो है एहतजाज किया और उसको जला दिया। मियाँ वाली में एयरबेस के बाहर एहतजाज किया गया, मुजाहिरीन ने जगह जगह तोड़ फोड़ की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से 2:15 बजे रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया और जो है हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच के दफ्तर में घुसकर उनको हिरासत में लिया गया। रेंजर्स एहलकार इमरान खान को दफ्तर से बाहर लेकर आए और गाड़ी में बिठाकर रावलपिंडी नैब के दफ्तर ले गए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर जो है हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे तफसीलन के क्या हुआ। और दूसरी तरफ जो अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अदालत ने ये कह दिया है बड़े वाज़े तौर के ऊपर कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो आइन के मुताबिक हुई थी और वो गैर कानूनी नहीं है। वज़ीर दाखिला ने नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद नहीं किया गया। गिरफ्तारी के बाद नैब ने अपना एलामिया भी जारी किया और जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नैब हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी ने इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में बदउनवानी करने के जुर्म में हिरासत में लिया है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नैब की तलबी नोटिस का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, जबकि इनकी गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस और कानून के ऐन मुताबिक की गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो वारंट जारी किए गए हैं इन पर 1 मई की तारीख दर्ज है जिस दिन छुट्टी थी। नाज़रीन, अल कादर ट्रस्ट केस नैब में पिछले साल से जो है वो ज़ेर समात है और मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है। नैब के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के मरहले में मुलजिम को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस केस में इमरान खान और इनकी एहलिया पर मलिक रियाज से साजबाज करके उनसे अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन लेने का इल्ज़ाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब आज़ाद अदारा है और इस पर वफाक का कंट्रोल नहीं है। तो ये गिरफ्तारी जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। नैब जो है एक इंडिपेंडेंट अदारा है, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर जो है वो ना कंट्रोल है ना कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है। मैं आपको बतौर वजीर दाखिला ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि ना तो कभी किसी नैब के ऑफिसर से और ना ही चेयरमैन नैब से ना कभी मेरी मुलाकात हुई है और ना ही मैंने इस केस के ऊपर उनसे जो है ब्रीफिंग ली है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है और फेसबुक और ट्विटर को भी जो है इनफेक्टिव कर दिया गया है। तो नाज़रीन, क्या इमरान खान को गिरफ़्तार करते हुए कानूनी तकाज़े पूरे किए गए? इस वक्त हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है गौहर अली ख़ान साहब ने जो इमरान खान के वकील हैं। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के और PTI से मुंसलिक है। सबसे पहले आप सबकी इजाज़त हो तो गौहर अली ख़ान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में खड़े हुए हैं। गौहर अली ख़ान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि इमरान खान की जो उनको हिरासत में लिया गया वो कानूनी था। आपका रद्द अमल? ये हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर लिया जिस पे हमें बड़ा अफसोस है। हाई कोर्ट ने इस किस्म का ऑर्डर कर लिया, लेकिन जो भी है कानूनी रास्ता है वही तो अपनाना है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी जो हिरासत में लेना था, मैं तो नहीं समझता ये अरेस्ट है। मैं तो उसको बिल्कुल कहूँगा कि ये अगवा है, तशद्दुद है। कभी किसी मुलजिम को आप इस तरह वो नहीं करते हो कि ये जो तो केसेस थे, आज खान साहब जिस केस में पेश हो रहे थे, जो हम हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था कि आप ट्यूसडे वाले दिन मेरे अदालत में हाजिरी दे दें, उसके कंप्लायंस में खान साहब पेश हो रहे थे और एडिशनल सेशन जज ने हमारे खिलाफ जो ऑर्डर कर दिए थे तोशाखाना में, उसमें हमने 3 पिटीशनें फाइल करनी थी, उसके बायोमेट्रिक्स और खान साहब के दस्तखत लेने थे। इसके अलावा हमारे 3 पिटीशनें थी, एक प्री अरेस्ट के लिए थी और 2 नेब के अल कादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना वाले जो नेब चला रहे हैं उसमें हमने पिटीशनें करनी थी। जिस वक्त खान साहब कमरे में एंटर हुए हैं वो आए हैं, पीछे से उन्होंने दरवाजा तोड़ा, शीशे तोड़े, कंप्यूटर तोड़े, प्रिंटर तोड़े, सब कुछ खान साहब पे तशद्दुद किया और फिर उठा के लेके गए। अगर हाई कोर्ट के कंपाउंड से आप इसी तरीके से किसी को अगवा कर उठा करके ले जाएं तो ये किस किस्म का अरेस्ट है?
اگر کہ میرا کیس ہوتا اور ہائی کورٹ مجھے ریجیکٹ کرتا پھر تو یہ بات بنتی ہے کہ یس مجھے آپ نے اریسٹ کرنا ہے. لیکن اگر میں عدالت کے احاطے میں انٹر ہوا ہوں اور میں عدالت کے احاطے میں انٹر ہوا ہوں بیل کے لیے, اور بیل ہم اس لیے لے رہے تھے قانون کے مطابق تو انکوائری کے سٹیج پہ آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ اریسٹ کر سکتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی 28 اپریل کو ہم نے کنورٹ کر کے انویسٹیگیشن میں کر لیا, بلکہ وہ بھی لا یہی ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ کو نوٹس ایشو کریں اور ریپیٹڈ نوٹسز کے بعد وہ پیش نہ ہو اور آپ سے کوآپریشن نہ کرے تو پھر آپ اریسٹ کر لیں. ہمیں تو انہوں نے ایک نوٹس بھی پیش نہیں کیا. مگر سر یہ کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے, ڈاکٹر عفنان ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نوٹسز پیش کیے گئے تھے. ڈاکٹر عفنان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل نیب کے نوٹسز ان کے گھر گئے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ گئے ہیں, مگر انہوں نے نہ اس کو رسپونڈ کیا ہے اور نہ جو ہے وہ یہ نیب نے ان کو کہا ہے کہ آ کے پیش ہوں اور اپنا جو ان کی تفتیش ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان سے کوآپریٹ کریں, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو ظاہر ہے جب آپ نہیں کریں گے تو پھر ایونچولی جو ہے وہ قانونی طور پہ تو پھر آپ کو اندر جانا پڑے گا اور آپ کو جا کے جو ہے وہ مطلب کہ جواب دینا پڑے گا جو آپ نے کام کیے. مطلب آپ خود بتائیں نا 60 ارب روپے کا معاملہ ہے, یا تو یہ 60 ارب روپے دے دیں یا پھر کیا کہتے ہیں جو کارروائی ہے اس کے سامنے اس کو فیس کریں. مگر ڈاکٹر عفنان یہ 5ویں وزیر اعظم ہے جن کو اریسٹ کیا گیا, جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا, رینجز کا استعمال کیا گیا, تو پولیس کیوں نہیں ان کو اریسٹ کر سکتی تھی؟ اور عدالت کے احاطے میں آ کے اریسٹ کیا گیا, وہ کہیں قانون سے بھاگ تو نہیں رہے تھے؟ اور خواجہ حارث جو میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں, آج خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ جب آپ ضمانت کی اپیل دائر ہو جاتی ہے تو عدالت کے احاطے سے آپ حراست میں نہیں لے سکتے. دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جو پچھلے وزیر اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا بہت کلیدی کردار رہا ہے. اچھا, بالخصوص 1996 کے بعد. تو میرے لیے تو ان کے کوئی سمپتھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. وہ جمہوریت میں صرف اس وقت یقین کرتے ہیں اگر وہ الیکشن جیت رہے ہوں, ورنہ وہ کہتے ہیں امپائر کی انگلی جو ہے وہ مجھے وزیر اعظم بنائے. مگر قانون کو ایک شخص کو دیکھ کے موڑنا نہیں چاہیے. The law should never just be made for one person. احمد اویس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہارون الرشید صاحب سے بھی ہم انڈیپینڈنٹ رائے لیں گے؟ مگر اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ احمد اویس صاحب کی بھی بات آ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب نے جس طریقے سے ان کو وارنٹ ایشو ہوا, یہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ وارنٹ وہ ایشو کرتے ہیں اور اس کی گرفتاری اس کے بعد عمل میں آتی ہے. تو وہ تو اس حد تک آپ کہیے کہ نیب کے قانون کے مطابق یہ کارروائی تو قانون کے مطابق تھی ان کی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کیس کی کیا نوعیت تھی, وہ زیر بحث نہیں ہے اور نہ یہاں زیر بحث وہ آ سکتی ہے بات. لیکن جس طریقے سے اس وارنٹ کو ایکسیکیوٹ کرنے کا پروسیس کیا گیا ہے, ان کو جس طرح سے آپ نے ایک آدمی جو وہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے اور وہ کچھ تشدد پسند نہیں ہے, عدالتوں کے جتنے مختلف کیسز ہیں ان میں وہ حاضری دینے کے لیے وہاں پہ ان کی کارروائی کا حصہ بن کے وہاں پہ جاتے رہے ہیں. اب بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر, اور ہر ویک میں کئی کی کیسز ان کے لگتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ حرکت کرنا کہ رینجرز کو بلایا گیا اور رینجرز نے بڑے ایک کروڈ طریقے سے شیشے توڑے, ان کو اندر سے آ کے ان کو دھکے دے کے باہر نکالا. آپ کو اعتراض ہے کہ کس طریقے سے کیا رویہ اختیار کیا گیا حراست میں لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اور عدالت کے تقدس کو بھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس جو ایشو کیے ہیں ٹو دی آئی جی پولیس اینڈ دی انٹیریئر منسٹر. یہ معاملات جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت ان کے دل و دماغ میں کوئی تقدس جو ہے آئین کا اور قانون کا نہیں ہے. مگر اس کو پاکستان بار کاؤنسل کیسے دیکھے گی؟ احمد اویس صاحب, یہ بہت ضروری ہے. ہارون الرشید صاحب اس وقت پاکستان بار کاؤنسل کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہارون الرشید صاحب, جس طرح کہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو عدالت ہے اس کا تقدس بھی پامال کیا, اور جس طریقے سے آپ نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جو سابق وزیر اعظم ہیں, جس طریقے سے رینجرز آئیں, انہوں نے شیشے توڑے,
یہ صحیح نہیں تھا, یہ قانون کے مطابق نہیں تھا, تبھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں آئی جی کو. دیکھیں میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں یہ ہسٹری رہی ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے تو وہ وزیر اعظم تھے تو وہ اریسٹ ہوئے تھے اور گھر سے اریسٹ ہوئے تھے, اور پھر کس طرح انہوں نے اپنی سزا کاٹی. اس کے بعد بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بھی رہی ہیں اور 2-3 سال اندر رہی ہیں, اور بچوں کے ساتھ اندر ہوئی ہیں, ایون ان کی ایک بیٹی کی ڈیلیوری بھی وہاں پہ ہوئی تھی. بالکل. اس کے بعد آصف زرداری صاحب گھر پہ تھے اور بیٹی کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ لا کو فیس کرنا ہوتا ہے. پھر نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور پرائم منسٹر سے انہیں گرفتار کیا گیا. یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر اسی طرح آپ کے سامنے ہماری سٹوری ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ اپنے مخالفوں کو وہ نیب کے کیسز میں گرفتار کرے اور انہیں اس مشکل سے گزارے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پولیٹیشنز, چاہے اس میں زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, یا جتنے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, شہباز شریف. مگر قطع کلامی معاف ہارون الرشید صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری تو یہ ہے, مگر جو آج مناظر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے, ہم تو مین سٹریم پہ نہیں دکھا رہے, مگر جو مناظر احتجاج اور غیر معمولی قسم کا احتجاج آپ نے آج دیکھا ہے, یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہونے لگا خدا نہ خواستہ کہ کوئی غیر معمولی قدم اٹھایا جائے, نہیں اقدام اٹھایا آپ کیا دیکھیں جائے؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جب اندر ہو جائے تو اس کے کارکنز یا جو ورکرز ہوتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے ایجیٹیٹ کرنا. لیکن میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس گرفتاری کو ہائی کورٹ نے لیگلائز قرار دیا ہے. اس گرفتاری سے اگر انہوں نے بچنا تھا تو پہلے انہیں نوٹس سیکشن 9 کا ایشو ہوا تھا جس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ نے اس نوٹس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. لیکن نیب کو یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ قانون کے مطابق کام کریں. پھر وہ انکوائری کا نوٹس تھا سیکشن 9 کا, پھر وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو گئی. جب انویسٹیگیشن ہو تو بندے کو اریسٹ کرنا قانون کے مطابق ضروری ہوتا ہے, اور اب ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے اب اگر یہ خود ہی پیش ہو جاتے اور پارٹیسپیٹ کرتے انویسٹیگیشن میں تو میرا خیال میں انہیں باقی مقدمات میں آج اتنے عرصہ ہو گیا انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے, ان کے وکیل سے پوچھتے ہیں. گوہر علی خان صاحب, اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر خان صاحب پیش ہو جاتے تو پھر یہ اس حد تک بات ہی نہ آتی کہ جی رینجرز کو بھیجا جاتا عدالت کے ہاتھے میں, اور جس طریقے سے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا تقدس بھی پامال ہوا. میں اس لیے پہلے بھی انٹرونشن کرنا چاہ رہا تھا جو عفنان صاحب بتا رہے تھے یا ہارون رشید صاحب نے کہا, بیسیکلی ایسا نہیں ہے. ہائی کورٹ میں بھی ہم نے چیلنج کیا کہ یہ نوٹس نہیں, تو ہائی کورٹ نے ہماری اپیل کو الاؤ کر دیا, ریٹ پٹیشن کو. یس, نوٹسز جو ایشو ہوئے تھے وہ غیر قانونی تھے اور انلیگل کورٹ نے ڈکلیئر کیے. جہاں تک یہ کہ ہمیں نوٹسز آئے اور ہم نے جوائن نہیں کیا تو یہ بات فیکچولی غلط ہے, انکریکٹ ہے. ہمیں جب انکوائری شروع ہوئی تو ہم انکوائری کو جوائن کیا, ان کو جواب بھی دیے, اور اس کی انکوائری میں کے سٹیج پہ ہم ہائی کورٹ چلے گئے بیل کے لیے, اور پھر ہائی کورٹ سے اپنا بیل ہم نے وڈرا کر لیا کیونکہ ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے بیل پروٹیکشن کے لیے مانگا ہے لیکن انکوائری کی سٹیج پہ تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے, اسلام میں آپ کو یہ پروٹیکشن. تو یہ معاملہ انویسٹیگیشن تک پہنچا ہی نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ نیب کہہ رہی ہے کہ پہنچ گیا تھا. اب نیب یہ کہہ رہی ہے کہ نیب یہ کہہ رہی کہ ہاں انکوائری کا سٹیج 28 اپریل کو ختم ہوا, 30 اپریل کو یہ آیا اور کہتے ہیں 1 کو ہم نے وارنٹ ایشو کیا. اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق سیکشن 24 کے مطابق تو وارنٹ تب ایشو ہوگا جب وہ انویسٹیگیشن کے ریپیٹڈ نوٹسز نہ جوائن کرے. تو ہمیں تو ایک بھی نوٹس نہیں ملا. اچھا, یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں, مگر پھر یہ بات میں ڈاکٹر عفنان صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی, ہارون الرشید صاحب کے سامنے, احمد اویس صاحب کے سامنے, کہ ایک بھی نوٹس عمران خان صاحب کو نہیں گیا جب انکوائری ختم ہوئی, انویسٹیگیشن پھر سے شروع ہوئی کہ وہ آ کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. تو پھر کیا قانونی تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ سوال کر رہے ہیں ہم اسپاٹ لائٹ پہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو مظاہرے ہو رہے ہیں ہماری اسپاٹ لائٹ اس کی طرف ہے. اگر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں تو اسلام آباد کے اندر سیکشن 144 امپوزڈ ہے. اس وقت جو
روڈز ہیں وہ بند ہیں زیادہ تر، جو اسلام آباد کو ترنول اور سوہان سے کنیکٹ کرتی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر جو 53 لوگ ہیں وہ اریسٹڈ ہیں، اور جو 12 ہیں پولیس والے وہ اس وقت زخمی ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہمیں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں گوہر علی خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جو انویسٹیگیشن کی جو ایک نوٹس ہے وہ عمران خان صاحب کو ملا نہیں۔ آپ کی طرف آؤں گی عفنان صاحب، ایک طرف سے الگ کر لیجئے کہ جی قانونی تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، مگر اب جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے، وہ کسی اور طرف ہے، تو آپ کیوں جو یہ ایک مصیبت ہے اپنے گلے ڈال رہے ہیں آگے ہو کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنا کسی بھی جو کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی پاکستانی ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، آپ حملے کریں گے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ میرا خیال ہے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہوتا تو شاید کوئی مسئلہ ہوتا بھی نہ، لیکن یہ جب اتنا زیادہ یہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا پریسیڈنس بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ نشانیاں ہیں کہ کون سے کام آئندہ کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا گھس بیٹھے ہیں؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب نے پوری پلاننگ کی ہے کہ میری گرفتاری ہونی جا رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے جو لوگ تھے، جو شرپسند لوگ تھے، ان کو موبلائز کیا اور ان کو باقاعدہ پوری طریقے سے ڈاکٹرنیشن دی گئی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور انہوں نے پھر وہ کیا۔ اور میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ، اور لوگوں نے بہت سارے بالخصوص سیکیورٹی فورسز نے صبر کا مظاہرہ کیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ مگر کوئٹہ کے اندر انہوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ احمد اویس صاحب، جو عفنان صاحب بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اریسٹ کر لیا گیا، اور وہ کہتے تھے کہ جی ریڈ لائن پھر کراس ہو جائے گی تو پھر آپ نے رخ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کی طرف کرنا ہے، کیا یہی پلان تھا آپ کے لیڈر کا؟ دیکھیے، یہ جیسے انہوں نے بات کی ہے، یہ میں سمجھوں گا کہ جس سٹیج کے اوپر یہ ہیں، یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی والی بات نہیں انہوں نے کی۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان کے گھر سے نکلنے نہیں دے رہی تھی، اور پولیس وہاں پہ آپ نے دیکھا آپ نے پچھلے مہینے میں بھی جس طریقے سے وہاں پہ حملے ہوتے رہے، آنسو گیس اور مار کٹائی اور تشدد کے معاملات رہے۔ اب اگر لاہور سے ایک جلوس کی شکل میں لوگ جو ہیں وہ کنٹونمنٹ ایریا میں آ گئے، اور وہ ان کی ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن نہ پولیس ان کو روکتی ہے، نہ ان کو رینجرز روکتی ہے، نہ ان کو فوج روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ایک ٹارگٹ فوکس رکھ دیا گیا تھا کہ یہ تمہارا ہدف ہے، یہاں تم نے جانا ہے۔ اس کے اندر ان کے شاید پسند ضرور ہوں گے جو ڈائریکشن دے رہے ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ اب ماسز جو ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پولیس اور رینجرز خاموش رہے اور انہوں نے راستہ دیا کہ مظاہرین جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں؟ ایک بات کا جواب اور دینا چاہ رہا ہوں جی، قطعاً کسی قسم کی عمران خان کی طرف سے نہ ایسی کبھی پالیسی رہی ہے، نہ ایسی کبھی انسٹرکشن ایشو ہوئی ہے، بالکل بھی۔ وہ اس لحاظ سے قانون کے دائرے میں رہنے والا انسان ہے، وہ بالکل۔ تو پھر پی ٹی آئی نے خود سے یہ سٹیپ لیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے خود سے سٹیپ لیا کہ اداروں کی طرف جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں تخریب کاری کے ایلیمنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ بات آپ نے، بڑی اہم بات کی ہے۔ ہارون الرشید صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ احمد اویس صاحب کہتے ہیں نہ رینجرز آئے پروٹیسٹرز کے سامنے، نہ پولیس آئی، نہ انہوں نے ٹیئر گیس کی، اور وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ پاکستان کے اندر تو فٹافٹ مظاہرین کے اوپر ٹیئر گیس پھینکی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تو مائنڈ سیٹ جو بن گیا ہے کہ پہلے تو میں نے پہلی بات کی تھی، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، پیپلز پارٹی والوں نے کبھی کسی فوجی ادارے کے یا کسی جو یہ جس طرح آج ہوا ہے کور کمانڈرز کے گھروں پہ کبھی کسی ایک سپاہی کی طرف بھی نہیں گئے، اسی طرح باقی سیاسی پارٹیاں بھی۔ یہ واحد اب شروع ہو گیا ہے کہ ایک دفاعی ادارے ہیں
ان کے کور کمانڈرز جو ہیں ان کے گھروں پر آتش زدگی بھی ہو رہی ہے, ٹائر بھی چلائے جا نہیں رہے مگر ہیں, سر جو وہ جلسے سوال جلوس بھی کر ہو رہے ہیں نا وہ بڑا اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس کدھر تھی اور رینجرز کدھر نہیں تھے, نہیں ہاؤ کم دیکھیں یہ نا, اپنے یہ ٹارگٹ تو تک پہنچ گئے, یہ کیسے ہوا؟ یہ تو نہیں یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جب ہجوم ہوتا ہے ہم بھی جلسے جلوس نکالتے رہے ہیں تو پولیس کا اتنا زور ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہجوم کو روک سکے. ہم نے موومنٹ میں جب وکیل ہی نکلتے تھے تو پھر بھی وہ پولیس والے اتنے ہوتے تھے کہ وہ ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہجوم جو جہاں بھی ہوتا ہے ہجوم کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. تو یہ جو بھی ہے یہ کم از کم دفاعی اداروں کے جس طرح کور کمانڈرز کے گھر ہوئے, اب جی ایچ کیو میں جانا کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ کسی زیادہ خطرے کو کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ ملک کے حالات کو مزید خراب کیا جائے. اور عمران خان صاحب نے تو آج بھی صبح میرے خیال میں جب لاہور سے نکلے ہیں تو انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ یہ کوئی ڈرٹی ہیری یا جو بھی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے اور وہ ان کے خلاف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کو ہوا دینے والی بات ہے, اچھا اداروں کے خلاف ہوا دینے والی جی, بات. مگر 2 دن ڈاکٹر پہلے افنان آپ نے دیکھا صاحب ہوگا جو جی میں دو آپ کی بات سمجھ گئی. ڈاکٹر افنان صاحب جو ایک بات احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شر پسند عناصر بھی اس کے اندر ملوث ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس نے بھی کوئی خاص ٹیئر گیس نہیں کی, روکا نہیں مظاہرین کو, رینجرز نے بھی نہیں روکا, کیسے مظاہرین اپنی ٹارگٹ پہ پہنچ گئے؟ چونکہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے, کیسے اتنا بڑا ہجوم وہاں پہ پہنچ گیا؟ ایڈمنسٹریشن کا فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے 2 مختلف چیزیں ان کو سامنے ایکشن رکھنا چاہیے. نہ پہلی لیا بات جائے تو یہ تاکہ کہ لوگ جو زخمی پروٹیسٹ ہوں کر گے, رہے تھے ادروائز لوگ ہوں گے, وہ لیکن لوگ یہ جو جو ہے ہوا وہ دینے والی بات ہے یا ان کو فردر مجھ سے سوال کسی پوچھا آپ جگہ نے. کو جی ٹارگٹ ہارون صاحب کرنے میں والی آپ کی بات ہے, جانب یہ آتی ہوں, غلط ہے. میں آتی ہوں آپ کی جانب. جی افنان صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے 2 پہلو ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کا کس جماعت سے تعلق تھا. مطلب مثال کے طور پہ احسان نیازی کا تعلق کس پارٹی سے ہے, یہ فلک جاوید صاحبہ کا جو ہے کس پارٹی سے تعلق ہے, یہ یاسمین راشد صاحبہ کا کس پارٹی سے تعلق. اگر ان کا تعلق جو ہے وہ کسی لشکر سے, کسی ملیٹنٹ پارٹی سے, تو آپ مجھے بتا دیں. یہ ان لوگوں نے بٹ آرکسٹریٹ کیا ہے. اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے نا, تو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ پولیس والے اسٹینڈ بائی پہ تھے کہ نہیں تھے؟ پنڈی کے اندر فار ایگزامپل آئی نو کیئر ٹیکر ہے, مگر پھر بھی وہاں پہ نہ پولیس نظر آ رہی تھی نہ رینجرز. ویئر ور دے, کہاں تھے؟ دیکھیے اگر ہجوم ایک دم سے آ جائے تو آپ پولیس تو نہیں وہاں پہ پہلے سے کھڑی ہوگی نا. مطلب اتنی ساری جگہیں ہیں, کوئی ایک جگہ تو نہیں نا. پولیس اتنی ساری نہیں ہوتی کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہو. سر دن کے 2 بجے وہ اریسٹ ہوئے ہیں, 6 بجے ہجوم وہاں پہ پہنچا ہے, 4 گھنٹے تھے بیچ میں. نہیں لیکن آپ یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا کہ کتنی ساری جگہیں ہیں ہجوم کے لیے. تو یعنی ہر جگہ بڑے تو پیمانے کے اوپر عوام نکلی جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا. دیکھیں میرا خیال ہے اگر بڑے پیمانے پہ نکلی ہوتی تو ابھی بھی نکلی ہوئی ہوتی. ابھی سارا کیا کہتے ہیں معاملہ ٹھیک سیدھا ہو گیا 90%, کوئی بھی کہیں پہ نہیں ہے, سارے گھر چلے گئے. تو پھر اتنے بڑے پیمانے پہ یا عوام اتنی بڑے پیمانے پہ نکلی اور پولیس والے نہیں تھے, یا اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں نکلی؟ سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے وہ نکلی ہے, مگر کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں نکلی. اس سے زیادہ جو ہے وہ تو بہت سارے اور لیڈروں کے لیے بہت دفعہ نکل چکی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک مختلف بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا ہے, لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا ہے, کراچی میں رینجرز کے اوپر حملہ کر دیا. یہ ایک نئی چیز ضرور ہوئی ہے, اور یہ ظاہر ہے یہ بڑی ایک قابل بحث بھی ہے, اور اس کو سوچنے والا معاملہ ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ یہ انڈوکٹرینیشن بھری, کنہوں نے عمران خان کو کہاں سپورٹ کیا اور اس کی ٹریننگ کی, اور آج معاملات یہاں پہ پہنچ گئے. واقعی میں یہ بڑا اہم سوال ہے, تحقیق بھی پولیس نے کرنی ہے. مگر اگر ہم واپس آئے, چونکہ ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب بھی ہیں, ہارون الرشید صاحب بھی ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہ سوال کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو نیب کے اندر ترمیم ہوئی اس کے خلاف خود جو ہے آواز اٹھائی, اس کو خود چیلنج کیا, مگر جو نیب کے اندر ترمیم باقی پی ڈی ایم کی حکومت یا پیپلز پارٹی لے کے آئی, اس کے اندر ان کو 90 دن کے ریمانڈ کے بجائے جو ہے اب 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے گا, اور ان کی بیل بھی جلدی ہو سکتی ہے, اور ان کا جو کورٹ میں جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل جو ان کا نیب کے اندر ٹرائل ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو کیا جو امینڈمنٹ عمران خان صاحب نے اپوز کی, کیا اب وہ ان کو فائدہ دے سکتی ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, जो पीडीएम की हुकूमत ने नैब के कानून के अंदर तरमीम की थी, अब उसके मुताबिक, और इसको इमरान खान साहब ने अपोज किया था, आयरनी ऑफ ऑल आयरनीज, मगर उसके मुताबिक क्या अब 14 दिन के अंदर इनको जो है बेल या ज़मानत मिल जाएगी, और क्या ये इख्तियार जो है ट्रायल कोर्ट को भी दिया जा सकेगा, आसानी से मिल जाएगी? आपकी कानूनी राय क्या है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान ने उसके हर क्लॉज को, हर शिक को तो चैलेंज नहीं किया था। उसमें बहुत सारी ऐसी जहाँ ओनस, सारी दुनिया में जहाँ वाइट कॉलर क्राइम होता है और फाइनेंशियल क्राइम होता है, तो ओनस टू प्रूव जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ पे उन्होंने इन सिर्फ एक ये जो करप्ट लोगों को बचाने के लिए ये तरमीम कर दी कि जी ये ओनस टू प्रूव जो है वो एक्यूज के ऊपर नहीं होगा, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। ये तब्दीली की है, ये इसको अपोज किया गया है, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी ये उस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देता है। ये क्लॉजेज जो है कि मगर इस क्लॉज को तो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है, मेरे सामने पड़ी हुई है वो खबर। मैं बता रहा हूँ उसमें जी। अब उसमें जहाँ पे उसमें जो है, अब अगर ट्रायल कोर्ट को बेल का हक है और 90 डेज से वो 14 डेज जो है, ये तरमीम जो है, ये तरमीम जो है ये होनी चाहिए थी, ऐसी ठीक हो गई। लेकिन जो बुनियादी चीज जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ये वो आप देखिए जिनकी वजह से इसको वहां पे चैलेंज किया गया है कि ये तरमीम जो है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो गलत है। वो एक एस्पेक्ट और है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी अभी जो डिस्कशन भी चल रही, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हमने तो अभी यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बड़ी जोरदार तरीके से की थी कि खुदा के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के तकद्दुस को, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को पामाल ना करो। जो भी करेगा उसका इतना नुकसान होगा, क्योंकि सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, एंड डे बाय डे सोसाइटी पाकिस्तान की इज बिकमिंग फ्री फॉर ऑल, क्योंकि एहतराम खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को मोम की नाक बना दिया गया है। मगर इसके ऊपर दो राय नजर आ रही है। अहमद अवैस साहब, माजरत के साथ, हारून रशीद साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एक वाज़े तौर पे एक अलग राय है, चूँकि उन्होंने कहा कि इन केसेस के अंदर जो है फुल बेंच होना चाहिए। हारून रशीद साहब, अब जिस तरफ मामला जा रहा है, अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है तो पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर ने, जो साबिक सदर रहे हैं, उन्होंने एक पोजीशन ली थी कि जी किसी भी सियासतदान को नाअहल नहीं करना चाहिए, उसको सियासी रेस से बाहर नहीं करना चाहिए। आपकी अब क्या राय है कि क्या इमरान खान साहब को अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए और उनको बाहर नहीं करना चाहिए, नाअहल नहीं करना चाहिए? लेकिन जिस तरह अगर देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग या अदरवाइज जो केसेस हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये फिर जो लॉ करता है वही होगा कि अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो उसमें नायल हो। लेकिन नायली की सूरत में अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया था, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये एहसास हो चुका है कि नायली नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी वैसे भी नायल नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए विक्टिमाइजेशन का तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक अगर अपोजिशन में कोई पार्टियां हैं तो उन्हें अपोजिशन करने का मौका दें, ताकि अपोजिशन होती है तो असेंबली चलती है। जिस तरह ये मौजूदा असेंबली है, इसमें अपोजिशन अगर हुई थी, नो कॉन्फिडेंस हुआ था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो उनका काम था असेंबली में तो बैठते, वो तो असेंबली से ही भाग गए हैं और मुल्क को यानी कि ज्यादा डिस्टेबलाइज हुए हैं जब ये असेंबलियों से बाहर रिजाइन करके चले गए थे और असेंबलियां खुद छोड़ के गए। तो ये मामलात सियासी जो है, जो ये जमहूरी रवायत नहीं है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो तो वो पार्लियामेंट होगा, अगर नहीं होगा तो वो सड़कों पे होगा। ये थोड़ा सा हमारा मुल्क, ये अब सूरत हाल ही पूरे मुल्क की ऐसी है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती। नहीं, पॉइंट वेल टेकन हारून रशीद साहब। डॉक्टर अफनान, आपकी जानिब आऊंगी। अब देखिए, जो भी हम कह लें वो पार्लियामेंट से बाहर तो हैं, जिस तरह के हारून रशीद साहब ने कहा, और उससे जो है गैर जमहूरी ताकतों को ज़्यादा ताकत मिलती है। अब एहतजाज भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के जितने भी रास्ते खैबर पख्तूनख्वा को जा रहे हैं ये बंद हैं। कई एरियाज़ को जो है नज़र आतिश कर दिया गया, कई बिल्डिंग्स को नज़र आतिश कर दिया गया है। आप इस सिचुएशन के अंदर गवर्नेंस कैसे करेंगे? आप कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन को?
دیکھیں یہ جو ظاہر ہے ایک پوری کی پوری ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہے تو یہاں تک معاملہ آیا ہے. اگر آپ اس کو اتنا پنپنے ہی نہ دیتے تو یہ آج معاملہ یہاں نہ آتا، اور یہ اگر ابھی ادھر بھی نہ روکتے تو یہ اور مزید نقصان پہنچائے گا اس ملک کو. بہرحال ان اور کو ہم نے ووٹس تو ملتے ہیں، خان صاحب کی ایک سیاسی جماعت ہے، کیا جس طرح ہارون الرشید صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کو نااہل کر دیا جائے گا تو کیا یہ جمہوری طور پہ صحیح ہوگا، جمہوریت کو مضبوط کرے گا بات یہ پاکستان ہے میں؟ کہ جمہوری طور پہ نااہل نواز شریف کو کرنا تو ٹھیک تھا 2 دفعہ، اس پہ تو یہ جو ہے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے تھے. تو صحیح تو اب جو نہیں تھا، ہے اب اگر عمران خان کو کریں گے تو ٹو بات رانگز یہ ڈونٹ نہیں میک اے ہے، رائٹ نا دیکھیں ڈاکٹر افنان. بات یہ نہیں ہے کہ صحیح تھا، بات یہ ہے کہ عمران خان جو تھا وہ اس میں انوالو تھا. یہ جو ابھی یہ کانسٹیٹیوشن کی فکر لگ گئی ہے نا ہمارے بھائی کو، یہ جب دھرنے دے رہے تھے تو کہتے تھے امپائر کی انگلی ہے. تو اس کے یعنی بعد آئین نہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے، آپ اب انتقامی سیاست کر رہے میری ہیں. گزارش منیرہ، میری ایک منٹ گزارش تو سن لینا، پوری بات سن لیں. انہوں نے 1999 میں ہماری حکومت گئی، انہوں نے جو ہے مٹھائیاں بانٹی اور بڑا کا بہت اچھا ہو گیا، مشرف کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کے لیے ایک ریفرینڈم لڑا گیا کہتے ہیں پورا کا پورا. جی پھر جو ہے یہ جب 2014 سے آنورڈ کتنے دھرنے اور کیا کیا اس ملک کے اندر انہوں نے نہیں کرایا صرف طاقت میں آنے کے لیے، ٹھیک پوری کی پوری عدلیہ کے ساتھ مل کے سازش کری. آج ان کو آئین یاد سر، آ گیا. کنکلوڈنگ ریمارکس میں بس بالکل 20 جب سیکنڈز رہ RTI گئے ہیں. بٹھایا تھا تب آئین یاد نہیں آیا آپ کو؟ ہم، جب RTI بٹھایا تب آپ کو آئین یاد نہیں آیا؟ ٹھیک. جب آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ جیل میں بند کیا تب آپ کو آئین نہیں بہت یاد بہت آیا؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان صاحب. انفارچونیٹلی میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد اویس صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہارون الرشید صاحب اور علی گوہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. مگر ناظرین، یہاں پہ جو حالات جس طریقے کے بن گئے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. ہم نے بھی پاکستان کے اندر کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے. اسپاٹ لائٹ ہوگی آن دی ایوالونگ سچویشن. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.